बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज़म स्वाति साहब एक दफ़ा फिर गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, गिरफ़्तार हो चुके हैं और ये सिलसिला आने वाले दिनों में तवील होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जिस तरह करके वो चल रहे हैं, जिस तरह करके वो मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं, ये भी बड़ा वैसे हसीन इत्तफ़ाक़ है कि ख़ुद इमरान खान साहब पीछे हट रहे हैं, लेकिन अपने जो कुर्बानी के बकरे हैं, जिनको उन्होंने सूली चढ़वाना है, उनको वो हलाशेरी दे के अंदर खाते आगे कर रहे हैं। तो ये खैर फ़ैसला उनका है, आज़म स्वाति साहब या जो हैं शहबाज गिल साहब या इन जैसे जो बाकी उनके लोग हैं और बेशुमार कारकुनान हैं कि उन्होंने कुर्बानी का बकरा बनना है, मुजाहिद बनना है या क्या बनना है। और इमरान खान साहब ख़ुद पीछे अगर उनको हटते हुए नज़र नहीं आ रहे तो फिर ये उनको सलामी पेश किया जा सकता है कि किस तरह करके इमरान खान साहब जज्बाती होकर निकलते हैं, लेकिन ख़ुद अपनी जान की उनको इतनी फ़िक्र है कि घर में जो उन्होंने बंदोबस्त किया है, मोर्चा बंदी जिस तरह से करवाई है और किस तरह करके उन्होंने स्टेप बैक करना शुरू किया है और किस तरह करके कंटेनर के ऊपर भी उन्होंने जो वो बुलेट प्रूफ ग्लास लगवाया हुआ है, जान इतनी प्यारी है उनको, लेकिन वो उनको ये क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इतना वो क्या उसको कहते हैं कि शोबदाबाजी की है कि लोगों को उनकी ये शोबदाबाजी या ये दो नंबरी सादा अल्फाज में अगर कहूँ वो नज़र नहीं आ रही कि खुद जान बहुत अजीज़ है, लेकिन लोगों को ये बावर करवा रहे हैं कि जान तो आनी जानी चीज़ है, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, लिहाजा परवाह आपने नहीं करनी। मैं अगर परवाह कर रहा हूं तो आपने टेंशन नहीं लेनी, उस तरफ ध्यान नहीं देना। लेकिन ये उनकी मर्जी है, अगर उनको लग रहा है कि नहीं कि हमने बस कुर्बानी का बरकरार बनना है तो उनकी भी अपनी मर्जी है, कोई इस पर क्या कर सकता है। तो यहाँ पर बाहर बैठे हमें तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि खान साहब ने किस तरह अपने आप को सिक्योर किया है और किस तरह लोगों को जज्बाती करके वो फ्रंट के ऊपर ला रहे हैं। और ये फ़कीर पहले दिन से कह रहा है कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि उनके चाहने वाले, उनके फैंस, उनके कारकुन और उनकी पार्टी के लोग, उनके लीडर्स टकरा जाएं। और ये लोग टकराने के लिए इनमें से कुछ लोग तैयार हैं, जिनमें आज़म स्वाति साहब हैं। वो हर दूसरे दिन जो हैं वो, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो जो वीडियोस बनने का कल्चर जो है वो पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ख़ुसूसन किसी की पर्सनल वीडियो, मतलब ये कि आज़म स्वाति साहब अगर तो किसी और के साथ होते तो और बात थी, लेकिन उनकी अपनी एक कह लें कि जो फैमिली है उसके साथ, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादती है, गलत बात है। लेकिन उनको भी ये मामला जो है वो, मेरा ख्याल है कि इस तरह करके उसके ऊपर वो जो है वो सियासत नहीं करनी चाहिए, एहतजाज करना चाहिए था, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो बग़ैर किसी सबूत के किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, ये भी बात दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है। और लेकिन यहाँ पर साथ ही मैं ये कहूँगा कि जिस तरह करके रिएक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के इदारों की तरफ से, शख्सियात की तरफ से, वो रिएक्शन भी उस तरह से नहीं बनता। वो इसलिए नहीं बनता कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश ये है कि ये साबित हो जाए कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, उसको इतना तंग किया जाए कि वो रिएक्ट करे सादा अल्फाज में, कि उनको इतना वो छिबियाँ दें, हम पंजाबी में कहते हैं कि यूं यूं करके छिबी दें कि अगला जो है वो तंग आके रिएक्शन दे, और रिएक्शन में कोई एक आध दांत निकाल दें इनका, या कोई, मतलब लड़ाई में यही होता है ना कि किसी का दांत निकल जाता है या मोढ़ा निकल जाता है, तो ये फिर पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि ये देखें इनके साथ इंतकाम से काम लिया जा रहा है, इनके साथ ज़्यादती हो रही है। कल के जलसे में, सॉरी गला ख़राब है, मौसम चेंज हो रहा है, कल के जलसे में जो खिताब किया शहबाज गिल साहब ने, जिस तरह करके उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की कि कपड़े मेरे पीछे आगे मेरे कोई अजीब सी चीज़ क्या थी जो आप में नहीं थी, वो एटम मिसमान, इस तरह की उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की, और फिर जो नाम ले के की कि जी हमारे पास क़यादत है, इनको देख लें, ये स्मार्ट। सर वो पहली बात तो ये है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्टेज से इस तरह की गुफ्तगू एक अवामी जलसे में होना बड़ा मायूब है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये चीज़ें बुरी नहीं लगती। उन्होंने एक नया कल्चर मुतारफ़ करवाया है, तो वो चाह ये रहे हैं, ये इस तरह की बातें करके इश्तिआल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि कोई इश्तिआल में आ रहा है, सिंपल।
اور یہ اور اشتعال میں آنے کے بعد اگرچہ قانونی کارروائی جو ہے وہ یا ایک جو پروسیجر ہوتا ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا ہے، اعظم سواتی صاحب نے گرفتاری دیتے ہوئے اس پروسیجر کو اپریشیٹ کیا، لیکن سر یہ حل کوئی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بات بتا دوں، یہ عمران خان صاحب چاہتے یہی ہیں کہ ان کے خلاف جب عدالتوں سے صحیح جو ان کے خلاف کیس بنے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر یہ فنانشل ٹائم نے جو ان کے اوپر الزام لگایا تھا اس کے خلاف یہ لندن میں تو جا کر کیس نہیں کر رہے، لیکن اسی بنیاد کے اوپر فارن فنڈنگ کیس میں پاکستان کی عدالتوں سے ان کے خلاف فیصلے اگر جب آنا شروع ہوں گے تو یہ اس کو سیاسی انتقام کے طور پر لیں گے، اور یہ انتقام کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر نہیں ڈالیں گے. اب یہاں پر تھوڑا سا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ٹارگٹ کریں گے انہی کو جن کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ پاکستان کی فوج ہے. یعنی کہ میجر جنرل فیصل نصیر صاحب حتیٰ کہ یہ نہیں چکیں گے نئے آرمی چیف کے اوپر بھی بہتان لگاتے ہوئے کہ وہ جتنا مرضی نیوٹرل رہیں، جتنا مرضی وہ پاکستان کی فوج کو کھینچ کے سیاست سے دور کریں. یعنی کہ جو پاکستان کی فوج نے وہ 6 مہینے لگا کے سوچ و بچار کر کے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کی سیاست میں ملوث نہیں ہونا، اس کے باوجود یہ ان کے اوپر ہر طرح کی بہتان جو ہے وہ تراشی کریں گے، الزام لگائیں گے. تو لہٰذا اب یہ پاکستان کے اداروں کو اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے کہ یار کہ ہم نے سائیڈ پہ رہنا ہے، اور کس طرح کر کے شفافیت کا عمل اس طرح کا بنایا جائے کہ ہمارا شائبہ تک نہ کسی کے اوپر ہو. اور مطلب شائبہ کیا کہ جب آپ نہیں ہیں تو پھر کسی کو آپ کے اوپر الزام لگانے کے لیے کوئی مواد نہ ملے. اور مواد کس طرح مل سکتا ہے کہ ریئیکشن سے مل سکتا کہ جی یہ دیکھیں ہم نے تو صرف ایک بات کی. اب ایک بات کی، ایک الزام لگایا، اس کی قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ کرنے کے بجائے وہ پاکستان میں چونکہ 74 سال جو ہے معاملات اسی طرح سے رہے کہ یہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اگین کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو لفظ ہے وہ بہت پھیل چکا ہے، یا کہہ لیں کہ بہت وسیع ہے. اس اسٹیبلشمنٹ میں اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پہلے بیوروکریسی اور فوج ہوتی تھی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز بھی شامل ہو گئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ 2008 سے آن ورڈ، بلکہ 2006 سے آن ورڈ پاکستان کے میڈیا ہاؤسز بھی اس میں شامل ہو گئے. یہ جو ہمارے مالکان ہیں وہ بھی اس کا حصہ بن گئے. تو جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں پچھلے 74 سال سے اس کا ایک کردار ہے، اور وہ الزام جو ہے جب بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کوئی بھی کارروائی شروع ہوتی ہے، وہ چاہے انصاف ہو رہا ہو، عدالتی نظام کے ذریعے ہو، وہ سیدھا الزام وہیں پر آتا ہے کہ جی کہ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، خصوصاً جو اس وقت نئی قیادت تبدیل ہونی ہے، کمانڈ تبدیل ہونی ہے، اس کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہونا ہے کہ جب پاکستان کے جو ادارے عدلیہ، خصوصاً عدلیہ، جب وہاں پر عمران خان صاحب کے کیسز چلنے ہیں، یہ فارن فنڈنگ والا معاملہ، یہ توشہ خانہ والا اور بھی دیگر جو معاملات ہیں، وہ جب چلیں گے تو وہ جو بھی فیصلے آئیں گے، اگر فیصلے ان کے خلاف آتے ہیں جن کا بڑا امکان ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ جی کڑیاں بیچیاں، میری کڑی میری مرضی. خود وہ ثبوت اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی عارف نقوی نے، اور اس کے اوپر جناب انہوں نے کیس بنا دیا، تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی. ایک ہی گل ہوئی ہے، چوری لکھ دی تو چوری ککھ دی بھی. تو اور اگین پھر میں وہ بات کروں گا کہ فنانشل ٹائم کے اوپر تو انہوں نے کیس نہیں کرنا، کیونکہ وہاں کی عدالتیں جو ہیں وہ ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. یہ عمران خان صاحب اچھی طرح جانتے ہیں. تو پاکستان میں جب وہی کیس انہی الزامات کے تحت چلے گا، یہاں سے سزا ہوئی، تو انہوں نے کہنا کہ جی کہ ہمارے خلاف فوج جو ہے وہ بطور ادارہ سیاست میں ملوث ہے، ہمیں انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو سر سمپل سی بات ہے، کچھ لوگ جو ہے یہاں پر یہ بھی بات کہتے ہیں کہ جی کہ چونکہ، اور یہ مطالبہ نواز شریف صاحب کا بھی تھا اور غالباً ہے، کہ جی چونکہ یہ تحفہ آپ کا بنایا ہوا ہے، یہ مانسٹر، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہتے ہیں یہ آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے، یہ جن آپ نے بوتل سے نکالا ہے، بلکہ جن آپ نے ہی بنایا ہے، تو اس کا تدارک بھی آپ ہی نے کرنا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اب یہ دو طرح کی فلاسفی چل رہی ہے کہ جی کہ آپ نے ان کو ڈسمینٹل بھی آپ نے کرنا ہے.
تو اگر ڈسمنٹل پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کروایا جانا ہے اس کو، تو سر پھر میرا خیال ہے کہ خیر برآمد نہیں ہوگی. پاکستان کے قانون کے اوپر سیدھا سا عمل کریں، سیدھا سا، تو شاید کوئی بات نکل آئے، بات بن جائے. لیکن میری اطلاعات کے مطابق جو اس وقت میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ایلیمنٹس جو پاکستان کی مسلح افواج یا پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں ان کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ انسٹیگیٹ شاید ہو جائیں اور وہ ان کے خلاف جو ہے وہ قانون کے ذریعے بظاہر پکڑ دکڑ کر کے ہی معاملہ چلائیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر چیزیں ڈی ٹریک ہوں، یا اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمان اپنا کردار ادا کرے. اگر پارلیمان اپنا کردار ادا نہیں کرے گی تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. عمران خان صاحب کا حل جو ہے وہ پارلیمان کے ذریعے نکل سکتا ہے، کسی طاقت کے استعمال سے نہیں نکل سکتا. جو لوگ اس وقت کہیں کسی کونے کھانچے میں بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سر یہ ہم پچھلے 70 سال سے کرتے آئے، کوئی نتیجہ ہی نکلا. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ ہر طرح کی طاقت استعمال کر کے دیکھ لی. ہم نے یہ تازہ دنوں میں ہم نے ایم کیو ایم کے خلاف اپنی طاقت استعمال کر کے دیکھ لی، اور الطاف حسین صاحب کو ہم نے ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لی. وہ وہاں پر لندن بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ انتخابات جو ہو رہے ہیں ہم نے اس میں ووٹ نہیں ڈالنا. ٹرن آؤٹ جو ہے وہ زمین کے اوپر گرا ہوتا ہے، وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، لوگ ووٹ ڈالنے ہی نکلتے. مطلب جہاں پر ایک بندہ 2-2 لاکھ ووٹ لے کے جیتتا تھا وہاں پر جیتنے والا 50-60 ہزار ووٹ لے کے جیت رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سیاسی عمل سے علیحدہ خود کو کر چکے ہیں اپنی کسی بھی سوچ کی وجہ سے. تو لوگوں کی سوچ جو ہے اس کو طاقت کے ذریعے ریاست کم از کم کنٹرول نہیں کر سکتی. یہ سبق ہے ہمارے لیے جو ہم نے پچھلے 70 سال سے نہیں سیکھا بدقسمتی کے ساتھ. اور عمران خان صاحب کے معاملے میں بھی اگر ہم نے وہی فارمولے لاگو کیے تو پھر اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا حل یہی ہے کہ ان کے ساتھ سیاسی معاملات جو ہیں یا سیاسی طریقے کے ساتھ ڈیل کی جائے. اور سیاسی طریقہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ ان کو انگیج کرے، پارلیمان کے ذریعے کرے. اور اگر آپ نے کوئی قانونی کارروائی کرنی بھی ہے تو وہ اتنی کلیئر، مثال کے طور پر آپ قانونی کارروائی، آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے یا فیصلہ، یہ کیس ہماری پروسیکیوشن کا بڑا سٹرونگ ہے، تو پھر وہ پروسیکیوشن اگر سٹرونگ ہے، اتنا کانفیڈنس ہے، تو پارلیمان کے ذریعے قانون سازی کریں کہ ٹرائل جو ہے کسی بھی کیس کا وہ اگر کوئی ٹی وی چینل براہ راست دکھانا چاہے تو دکھائیں، پی ٹی وی کو اجازت دیں، باقی ٹی وی چینل خود بخود آئیں گے کہ جو متعلقہ ٹرائل کورٹ ہے وہاں پر عمران خان صاحب پیش ہو رہے ہیں تو سر کیمرے لاؤ، لائیو چلاؤ، کوئی قیامت آ جائے گی. لیکن ہمارے دل بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، کیونکہ کل کو یہاں پر پرویز مشرف صاحب کا بھی کیس چل سکتا ہے، کسی اور بڑے طاقتور آدمی کا بھی کیس چل سکتا ہے. تو لہٰذا یہ روایت پڑ جائے گی کہ جناب کے جو چور ہے وہ عوام کے سامنے عدالت میں چور ثابت ہو رہا ہے، چونکہ عوام کو لیگل پروسیجر کا اندازہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا جو چور ہوتا ہے وہ کس طرح عدالت سے بچ رہا ہے یا اس کو کس طرح بچایا جا رہا ہے یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو جب کارروائی براہ راست لوگ دیکھیں گے تو پھر کوئی یہ کہہ نہیں سکے گا کہ میرے خلاف فیصل نصیر، میجر جنرل فیصل نصیر جو ہے وہ چونکہ میرے خلاف ہے، اس کو لگایا ہی میرے خلاف گیا ہے تو اس لیے میرے خلاف جو ہے وہ عدالتوں کو استعمال کر کے فیصلے آ رہے ہیں. عمران خان صاحب کا توڑ اسی میں ہے کہ قانون کو استعمال کیا جائے اور قانون کے ذریعے ان کا محاسبہ کیا جائے. عمران خان صاحب کو آپ جو ہے وہ اس طرح کر کے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ جی کہ یہ عدالت اچانک پرانا کیس کیوں نکل آیا، اچانک سے یہ کیا ہونا شروع ہو گیا. ہمارے ہاں لوگوں کا دھیان سیدھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتا ہے. عمران خان صاحب کا جنرل عاصم نصیر صاحب کے ساتھ ماضی ایک ہے، موجود ہے، اور وہ ایک تلخ ماضی ہے. عمران خان صاحب نے ان کو آنے والے دور میں مطلب ڈسکریڈٹ کرنا ہی کرنا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ عاصم منیر صاحب کو کہیں کہ جی کہ بس آپ بس جرنیلی کرتے رہیں اور میں جناب سیاست کرتا رہوں گا. عمران خان صاحب کو اپنا فیوچر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ان کے ہوتے ہوئے. تو اگر انہوں نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی
ظاہر ہے کہ میری اطلاع تو یہی ہے کہ وہ اتنے نیوٹرل ہوں گے, اتنی فوج پیچھے لے جائیں گے کہ سر سول گورنمنٹ کو بھی وقت پڑ جانا ہے کہ ہوں اسی کی کریے عمران خان دا حل کی کڑی ہے. تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے زور لگا کے جنرل عاصم منیر صاحب کے کھاتے میں ہر چیز ڈالنی ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ جو ان کے خلاف مقدمات چلیں اور تیزی کے ساتھ چلائیں. یہ ایک قانونی حل ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کریں اور پھر وہ لائیو چلائیں. اور یہ تاریخ پہ تاریخ جو لے لیتے ہیں نا آ کے وکیل, وہ بھی پتہ چلے کہ کون تاریخ لے رہا ہے. مریم بی بی کے خلاف جو اور نواز شریف کے خلاف جتنے کیس تھے اس میں نیب تاریخیں لیتے رہی ہے. عمران خان صاحب نے خواجہ آصف صاحب کے خلاف کیس کیا جو انہوں نے شوکت خانم کے فنڈز کی خرد برد کا الزام عمران خان صاحب کے اوپر لگایا تھا, حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کیا. اس میں عمران خان صاحب خود پیشیاں جو ہے وہ لیتے رہے یا خود تاریخ پر تاریخ لیتے رہے. تو یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ شفاف عمل کیا ہوتا ہے, عدالتی کارروائی کیا ہوتی ہے اور کون عدالت میں کتنا سچ بول رہا ہے, کس کا وکیل عدالت کے ساتھ قانون کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو یہ لائیو جب چلے گا تو سر سکون ہو جائے گا. ادروائز عمران خان صاحب کا اور کوئی توڑ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے صرف ایک کام سیکھا ہے, جھوٹ بولنا اور اتنا بولنا کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. الزام لگانا اور اتنی بار لگانا کہ سوچ جس پر الزام لگ رہا ہے کہ وہ بھی سوچے کہ یار واقعی میں کام تو نہیں کیتا ہوا. تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس طرح کے پروپیگنڈا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا. وہ خود ایک پروپیگنڈے کی پیداوار ہے. بشکریہ جنرل پاشا, بشکریہ جنرل اشفاق پرویز کیانی, بشکریہ جنرل ظہیر الاسلام, بشکریہ جنرل فیض حمید, اور پورے کے پوری ریاست جو ہے ان کے لیے پروپیگنڈا کرتی رہی ہے. تو اب پلیز فار گاڈ سیک پروپیگنڈا نہ کریں عمران خان کے خلاف کسی بھی قسم کا کہ جی کہ آپ نے بنایا تھا اب آپ اس کو توڑیں, یا اعظم سواتی نے بات کی ہے چک کے لے آؤ, فلاں نے بات کی ہے, کوئی سمپل ایک بیان دیا ہے. سمپل بیان دینا, سمپل بولنا کوئی جرم نہیں ہے سر. جو ایکٹ ہوئے ہیں, جو جرم باقاعدہ ہوئے ہیں, جو کڑیاں بیچی گئی, جو پلاٹ بیچے گئے, جو دوائیوں کے قیمتوں کے اوپر جو ہے وہ ایک دم بڑھا کے جو خزانے بھرے گئے, جو یہ کیا تھا جی کرونا کا فنڈز جو ہے ان میں جتنی خرد برد ہوئی وہ کس کس کے کھاتے میں گئے, یہ سارے جرائم عمران خان صاحب کے دور میں ہوئے ہیں. وہ پاکستان کون سا تھا جی, وہ نیا پاکستان منصوبہ جو بھی تھی ہاؤسنگ سوسائٹی, وہ والا, اس میں کس نے کتنا بڑا فراڈ کیا. اب دل بڑے کرنے پڑیں گے, کچھ جرنلوں کے بھی نام ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے تب. پھر یہ اسی طرح کے اور بھی کئی منصوبے تھے عمران خان صاحب کے, بھی فوری طور پر میرے ذہن میں نہیں آ رہے. یہ والا جو ملک ریاض صاحب کو نوازنے والے منصوبے تھے, کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ جو ہے پاکستان کا, یا کنسٹرکشن کی جو فیلڈ ہے, تعمیراتی شعبے میں جو عمران خان صاحب نے ریلیف دیا وہ کس کے کہنے پہ کن کو دیا, کن کو ٹھیکے ملتے رہے. یہ سارے جرائم پاکستان میں ہوئے ہیں. تو ان جرائم کو بے نقاب کرنے کا طریقہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پوری انکوائری کی جائے, چلان بنایا جائے, عدالت میں پیش کیا جائے اور میڈیا کو لائیو چلانے کی اجازت دے دی جائے. سر عمران خان صاحب خود جو ہیں ڈسمنٹل ہو جائیں گے. میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ پچھلے 22 سال میں عمران خان صاحب کے خلاف کوئی چیز یہ پولیٹیکل پارٹیاں نہیں نکال سکیں. صرف ایک چیز سامنے آئی, وہ تھی یہ نعرہ جو وہ کوائن کر رہے ہیں کڑی چور والا. یہ عمران خان صاحب کے لیے اتنا خوفناک نعرہ ہے, اور اس نعرے کو حقیقت میں, یا یہ نعرہ صرف نعرہ ہے کہ یا یہ ایک درست الزام ہے, اس کو ثابت اگر کرنا ہے تو عدالت کے ذریعے ثابت ہونا ہے. یہ کسی ایجنسی نے ثابت نہیں کرنا, یہ پولیس نے ثابت کرنا ہے اور عدالت میں ثابت کرنا ہے. اور عدالت سے اگر آپ لائیو دکھائیں گے ثابت ہوتا تو سر فارغ نے خان صاحب. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.